नाजरीन, क़यामत की निशानी की किस्त नंबर 8 में आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत ईसा इब्न मरियम का नज़ूल तमाम हवाला जात के साथ। नाजरीन, हज़रत ईसा इब्न मरियम का कुर्ब क़यामत में नाजिल होना बड़ी अलामात क़यामत में शुमार होता है। नुज़ूल ईसा के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनकी वालदा कौन थी, इनका इस्लाम में क्या तसव्वुर लिया जाता है, इनका क्या मजहब था। नाजरीन, हज़रत ज़करिया और याह्या अलैहिस्सलाम के हालात में गुजर चुका है कि बनी इसराइल में इमरान मसीहियत के मुताबिक मरियम के वालिद का नाम यहूयाकीम था। एक आबिद और ज़ाहिद शख्स थे और इसी ज़ुहद और इबादत की वजह से नमाज की इमामत भी इन्हीं के सुपुर्द थी। यहाँ नमाज से मुराद वो नमाज नहीं जिस तरह हम 5 वक्त अदा करते हैं, उससे मुराद अल्लाह की इबादत है जो उस वक्त के नबियों की शरीयत के मुताबिक की जाती थी। और इनकी बीवी हन्ना भी बहुत पारसा और आबदा थी और अपनी नेकी की वजह से वो दोनों बनी इसराइल में बहुत मकबूल और महबूब भी थे। बीबी मरियम के वालिद इमरान साहब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालदा हन्ना बिन्त फाकूस बिन कबील भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इमरान साहिब औलाद नहीं थे और इनकी बीवी हन्ना बहुत ज़्यादा मुतमन्नी थी कि औलाद हो। वो इसके लिए दरगाह इलाही में कबूलियत दुआ के लिए हर वक्त मुंतज़र रहती थी। कहते हैं एक मरतबा हन्ना सहन के मकान में चहल कदमी कर रही थी, देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को भरा रहा है। हन्ना के दिल पर यह देखकर सख्त चोट लगी और औलाद की तमन्ना ने बहुत जोश मारा और हालत इस्तराब में बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अर्ज़ किया, परवरदिगार, इसी तरह मुझको भी औलाद अता कर कि वो हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बने। दिल से निकली हुई दुआ ने कबूलियत का जामा पहना और हन्ना ने चंद रोज़ बाद महसूस किया कि वो हामला है। हन्ना को इस एहसास से इस दर्जा मुसर्रत हुई कि उन्होंने नज़र मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा उसको हैकल यानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बनी इसराइल की मजहबी रसूम में से ये रस्म भी बहुत मुकद्दस समझी जाती थी कि वो अपनी औलाद को हैकल की खिदमत के लिए वक्फ करें। बहरहाल अल्लाह ने इमरान की बीवी हन्ना की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और वो मुसर्रत व शादमानी के साथ उम्मीद पर आने की घड़ी का इंतज़ार करने लगी। बशर बिन इसाक कहते हैं कि हन्ना अभी हामला ही थी कि इनके शौहर इमरान का इंतकाल हो गया। जब मुद्दत हमल पूरी हो गई और विलादत का वक्त आ पहुंचा तो हन्ना को मालूम हुआ कि इनके बतन से लड़की पैदा हुई है। हालांकि हन्ना ने जो नज़र मानी थी वो ये सोच कर के लड़का होगा तो हैकल की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी, पर जहाँ तक औलाद का ताल्लुक है हन्ना के लिए साहिब औलाद होना भी बहुत बड़ी नेमत थी। मगर उनको ये अफसोस ज़रूर हुआ कि मैंने जो नज़र मानी थी वो पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि लड़की किस तरह मुकद्दस हैकल की खिदमत कर सकेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अफसोस को ये कहकर बदल दिया कि हमने तेरी लड़की को ही कबूल किया और इसकी वजह से तुम्हारा ख़ानदान भी मौजूज़ और मुबारक करार पाया। हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सरयानी ज़ुबान में इसके मायने खादिम के हैं। चूँकि ये हैकल की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई इसलिए नाम मौजू समझा गया। कुरान करीम ने इस वाक़े को मौज़ाना इख्तिसार के साथ इस तरह बयान किया है, बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान को अपने अपने ज़माने में जहाँ वालों पर बुजुर्गी अता फरमाई। इनमें से बाज की ज़ुर्रियत है। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। वो वक्त याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा, खुदाया मैंने नज़र मान ली है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तेरी राह में आज़ाद है, बस तू इसको मेरी जानिब से कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। फिर जब उसने जना तो कहने लगी, परवरदिगार मेरे घर लड़की पैदा हुई है। अल्लाह खूब जानता है जो इसने जना है और लड़का और लड़की यकसा नहीं है, यानी हैकल की खिदमत लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है। और मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको इसकी औलाद को शैतान के फतने से तेरी पनाह में देती हूँ। बस मरियम को इसके परवरदिगार ने बहुत अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसे अच्छा परवान चढ़ाया और इसे ज़करिया की निगहबानी में दिया। इमरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम भी है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का भी। यहाँ वालिद मरियम अलैहिस्सलाम मुराद हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब सने शऊर को पहुँची और ये सवाल पैदा हुआ कि मुकद्दस हैकल की अमानत किसके सुपुर्द की जाए, तो काहिनों में से हर एक ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि इस मुकद्दस अमानत का कफील मुझको बनाया जाए। मगर इस अमानत की निगरानी का अहल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई ना था, इसलिए कि वो मरियम अलैहिस्सलाम की खाला ईशा के शौहर भी थे। वो मुकद्दस हैकल के मौजिज़ काहिन
اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا۔ مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ وہ دریا میں اپنے پورے ڈالتے، مگر قرآن کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلتا۔ کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ کہاں سے مقدس ہستیاں مراد ہیں جو ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کرتی اور خدمت ہیکل پر معمور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھی اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قحط کا بہت زور تھا، اس لیے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتی تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا، اس لیے کہ مریم علیہ السلام اپنی والدہ کی نظر کے مطابق نظر ہیکل ہو چکی تھی، اور چونکہ لڑکی تھی اس لیے از بس ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتی۔ غرض زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہور ہوں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ عائشہ کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتی۔ مریم علیہ السلام شب و روز عبادت الہی میں رہتی، اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی تو اس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھی، حتیٰ کہ ان کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثال بن گیا۔ ان کی زہادات و عبادات کی مثالیں دی جانے لگیں۔ عابد و زاہد و عفت ماں مریم علیہ السلام اپنے خلوت قیدہ میں مشغول عبادت رہتی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ ہیکل کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرائے تعجب فرمانے لگی، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اس طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور سن کہولت بڑھاپے کا ابتدائی دور بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ ہو جا، اس شے کو نصف سے بس کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا، اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولو العزم پیغمبر بنائے گا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ اپنے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کے فرض انجام دیتے، اور جہاں بھی رات آ پہنچتی وہیں کسی سر و سامان راحت کے بغیر شب بسر کر دیتے تھے، اور چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے جس جانب بھی ان کا گزر ہو جاتا خلقت کا انواع حسن عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور والہانہ محبت کے ساتھ ان پر نثار ہو جانے کو تیار رہتا تھا۔ یہود کو اس دعوت حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھی
اس نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انتہائی حسد اور سخت خطرے کی نگاہ سے دیکھا، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پس ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انجام و نتیجے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا، عالی جا، یہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر فوراً ہی اس کا استحصال نہ کر دیا گیا تو نہ ہمارا دین صحیح حالت میں باقی رہے گا، اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی نہ چلا جائے۔ اس لیے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اور ہر وقت اس گھات میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف دنیاوی راہ سے ہی گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بدل ڈالا اور لوگوں کو بددین بنانے میں منہمک ہے۔ بس اس فتنے کا انسداد از بس ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنہ ابتدائی منزل میں ہی کچل ڈالا جائے۔ بس کافی گفت و شنید کے بعد بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار اور فقہ اور کاہن یہ فرمان حاصل کر کے بے حد مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آخر ہماری سازش کارگر ہوئی اور ہماری تدبیر کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھ گیا، اور کہنے لگے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص موقع کا منتظر رہا جائے اور کسی خلوت اور تنہائی کے موقع پر اس طرح اس کو گرفتار کیا جائے کہ عوام میں ہیجان نہ ہونے پائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ان کے نزول سے پہلے اس سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہوں گے دنیا میں، کیونکہ دجال اور اس کے یہودی ساتھی دنیا کا امن تباہ کرنے میں مصروف ہوں گے۔ جبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اور کفار پر حجت تمام کرنے کے لیے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجے گا۔ یاد رکھیں، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کچھ بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا، ان کے لیے حجت تمام کرے گا جو اس کے پیغمبروں، اس کی کتابوں اور ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ طبعی موت کا شکار ہوئے بلکہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت 157 میں یہ واقعہ کچھ اس طرح موجود ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سلیب پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ نزول عیسیٰ سے مراد مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس کے مطابق پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی یقینی ہے، یعنی اس دنیا عرض میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی کو علامات قیامت میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی آمد قرب قیامت میں واقع ہوگی۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 158 میں ارشاد ہے کہ اور قرب قیامت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے بیشتر جب ان کا آسمان سے نزول ہوگا تو اہل کتاب ان کو دیکھ کر ان کو مانیں گے اور ان کے بارے میں اپنے عقیدے کی تصحیح کریں گے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آپ کے دل و دماغ میں خیال آیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کا نزول کیوں ہوگا، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیوں ہوگا، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ پر علماء دین، علماء حق نے اس بارے میں اپنے علم کے مطابق ہماری رہنمائی کی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جس معجزانہ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی، حیات امروز اور علامات قیامت بن کر نزول من السما کے متعلق تصریحات کی ہیں، وہ صحیح ذخیرہ حدیث نبوی میں ان آیت ہی کی تفصیلات بیان کر کے ان حقائق کو روشن کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت متعدد طریقے ہائے سند سے نقل کی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی، اور ان سے صرف اس کے نزدیک ہو جانے کا پتہ چل سکتا ہے۔ ان اشراط ساعت میں سے ایک بڑی علامت حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹائیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی نشان الہی کے مشاہدے کے بعد اسلام کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اور اسلامی احکام میں بارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیے کا حکم اس وقت تک کے لیے ہے، اور مال کی درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمت رکھے گا، یعنی مال کی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت نافلہ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم قرآن سے اس کا استشہاد چاہو تو یہ آیت پڑھو، اور کوئی اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر عیسیٰ کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ضرور ایمان لے آئے گا، وہ عیسیٰ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں مسند نافع مولا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے، اور اس حالت میں اتریں گے کہ تم ہی میں سے ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی تفصیل سے درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء اصول دین میں علاتی بھائیوں کی طرح ہیں، دین سب کا ایک اور فروع دین مختلف، اور میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں عیسیٰ بن مریم سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور بلا شبہ وہ کائنات عرض پر اتریں گے، بس جب تم ان کو دیکھو تو اس حلیے سے پہچان لینا، میانہ قد، سرخ و سفید رنگ ہوگا، ان کے جسم پر 2 سرخی مائل رنگ کی چادریں ہوں گی، ایسا معلوم ہوگا گویا فی الحال غسل کر کے آ رہے ہیں، اور سر سے پانی کی قطرے موتی کی طرح ٹپک پڑنے والے ہیں، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، موجودہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام ادیان و ملل کو مٹا دے گا، اور صرف ایک ہی دین اسلام باقی رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا، پھر کائنات میں امانت امر خیر جگہ کر لے گی، حتیٰ کہ شیر اونٹنیوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے نظر آئیں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور ان کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، بس عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر زندہ رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز ادا کریں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے، اس میں خروج دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک مذکور ہے، بس جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا، ابھی مسلمان اس کے مقابلے میں جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت ہونے لگے گی، اس درمیان میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور وہ مسلمانوں کی امامت کا فرض انجام دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت معاذ بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے، جس میں یہ مذکور ہے، ابھی دجال ایک مسلمان پر اپنے شیطانی کرشموں کی آزمائش کر ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیج دے گا، وہ جب کائنات عرض پر اتریں گے تو جامع مسجد دمشق کے مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اتریں گے، اور ان کے بدن پر سرخی مائل گہرے زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی، یعنی ایک بدن کے اوپر کے حصے پر اور دوسری زیریں حصے بدن پر لپٹی ہوں گی، اور 2 فرشتوں کے بازوؤں پر سہارا لیے ہوں گے، جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپک پڑنے لگے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کی قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے، یعنی غسل کیے آ رہے ہوں گے۔ ناظرین، نزول عیسیٰ سے متعلق ابھی بھی بہت سی احادیث موجود ہیں، ہم نے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کو تمام حوالہ جات ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اب چلتے ہیں حکمت کی جانب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب کیوں اٹھایا گیا، اور پھر نزول عیسیٰ میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ ناظرین، حیات نزول مسیح علیہ السلام کو دلائل و براہین کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، جو ایک منصف اور طالب حق کو علم یقین عطا کرتے ہیں۔ اب مزید طمانینت قلب کے لیے ان چند حکمتوں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جن کو علماء حق نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے، لیکن اس پر روشنی ڈالنے سے قبل یہ حقیقت بہرحال پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی مشیت کی مصلحتوں کا احاطہ عقل انسانی کے لیے ناممکن ہے، اور مخلوق خالق کائنات کے اسرار و حکم پر عبور بھی کیسے کر سکتی ہے۔ تاہم علماء امت فراست مومن اور علم حق کی راہ سے دین اور احکام دین کے اسرار و مسالے پر کلمہ فرسائی کرتے
اور اپنے محدود دسترس کے مطابق اس موضوع پر علمی حقائق کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اسلامی دور کی علمی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ دور اول میں علم السرار کی امامت کا شرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، اور اس کے بعد اگرچہ ہر ایک صدی میں 2-4 علماء ربانی اس کے ماہر و محقق رہے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اموی عمر بن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ، علامہ عزیز الدین بن عبدالسلام مصری، حافظ ابن تیمیہ، امام غزالی، روحی، سید مرتضی زبیدی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس علم سے خاص مناسبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو فطری ملکہ عطا فرما دیا تھا۔ بہرحال حکمت کی حیثیت لطائف و نکات کی ہوتی ہے، اور اس کو دلیل و حجت کا مرتبہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے زیر بحث مسئلے میں بھی حکمت و مصلحت کا ذکر اس نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہیے۔ یہود بنی اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی پیشین گوئیوں اور بشارتوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ان کو 2 شخصیتوں مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت سے سابقہ پڑے گا، اس لیے وہ منتظر تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح ہدایت کا ظہور کب ہوتا ہے۔ لیکن شومی قسمت کہ جب وہ مسیح ہدایت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو انہوں نے بغض و حسد کی راہ سے اس کو مسیح ضلالت یعنی دجال کہہ کر رد کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آمادہ قتل ہو گئے، اور چونکہ قتل انبیاء ان کا دستور رہا تھا اس لیے وہ اس پر ہر وقت جری رہتے تھے۔ بس جبکہ وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح ان کے قتل کے بھی قائل ہو گئے تو یہ تعجب خیز بات نہ ہوئی کہ جب مسیح ضلالت دجال کا خروج ہو تو یہود اس کو مسیح ہدایت کہہ کر قومی حیثیت سے اس کے پیروکار ہو جائیں گے، کیونکہ مذہبی تعلیم کے پیش نظر ان پر مسیح ہدایت کا اتباع ضروری تھا، اور جب وہ مسیح ہدایت کو مسیح ضلالت کہہ کر قتل کر چکے تو اب مسیح ضلالت کو ہی اس کے دعوے کے مطابق مسیح ہدایت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ مگر مشیت الہی فیصلہ کر چکی تھی کہ مسیح ضلالت کی گمراہی کا فتنہ چونکہ عظیم الشان ہوگا اور وہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد مسیح ہدایت بنے گا، اس لیے اس کا خروج قیامت کے قریب ہی ہونا چاہیے، جو دور فتن یعنی فتنوں کی آماجگاہ ہوگا۔ اس لیے حکمت الہی کا یہ بھی منشا ہوا کہ مسیح ہدایت کو یہود کے فتنے سے اس طرح بچا لیا جائے کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور جب وہ وقت آ پہنچے کہ مسیح ضلالت اپنی گمراہی کا علم بلند کرے تو مسیح ہدایت مولائے اعلیٰ سے کائنات ارضی پر اترے، اور یہود بنی اسرائیل جو باکثرت مسیح ضلالت کے پیروکار ہو رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں، اور جب مسیح ہدایت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے مسیح ضلالت یعنی دجال کا خاتمہ ہو جائے تو حق آیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس آیت کا نزول ایک بار پھر سب پر واضح ہو جائے، حق کل یقین بن کر ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور اس طرح قبول حق کے ماں سوا ان کے لیے دوسرا چارہ کر باقی نہ رہے، اور یا پھر وہ بھی مسیح ضلالت کے ساتھ فل نار کر دیے جائیں۔ نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ادیان و ملل کی تاریخ میں صرف یہود ایک ایسی جماعت ہے جس نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کرنے سے ہاتھ نہیں روکا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود نے جن انبیاء کے خون ناحق سے ہاتھ رنگے وہ صرف نبی ہی تھے جو علماء امتی بنی اسرائیل کا مصداق تھے، مگر کوئی صاحب شریعت رسول ان کے اس قتل ناحق کے مظلوم نہیں بنا تھا۔ اس لیے یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے ایک جلیل القدر رسول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا نہ صرف ارادہ کیا بلکہ دینوی اسباب کے لحاظ سے مکمل تیاری کر لی تھی۔ تب مشیت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح ہدایت کو اس طرح بچا لیا جائے کہ خود یہود کو بھی محسوس ہو جائے کہ وہ مسیح بن مریم علیہ السلام پر دسترس نہ پا سکے، لہذا فیصلہ مشیت بروئے کار آیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ملائے اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا گیا، اور تمام دینوی اسباب ہیچ ہو کر رہ گئے، لیکن اس احساس کے باوجود چونکہ حقیقت حال تک نہ پہنچ سکے اور زن و گمان ہی کے قہر میں پڑے رہے، وہ اپنی بات رکھنے کے لیے مشہور یہی کرتے رہے کہ ہم نے مسیح بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ادھر متبعین مسیح ہدایت یعنی نصارہ کی بدبختی دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان میں عقیدہ تثلیث و کفار کی بدعت پیدا کر کے یہود کے گھڑے افسانہ سلیب کو داخل عقیدہ کر دیا، اور اب یہود و نصارہ دونوں جماعتیں اس گمراہی میں مبتلا ہو گئیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیے گئے۔ تب قرآن پاک نے نازل ہو کر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ سنایا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق دونوں جماعتوں نے جو 2 الگ الگ رخ اختیار کیے تھے اور پھر ایک مسئلے پر دونوں کا اتفاق بھی ہو گیا تھا، ان سب کے متعلق علم یقین کے ذریعے حقیقت حال و شگاف اور دونوں کی گمراہی کو واضح کر کے قبول حق کے لیے دعوت دی، مگر جماعتی حیثیت سے دونوں نے انکار کر دیا۔
اور حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق اپنے اپنے گمراہ کن عقیدے پر قائم رہے، مگر عالم الغیب چونکہ ان حقائق کا ان کے وقوع سے قبل عالم و دانا تھا، اس لیے اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ مسیح ہدایت کو کائنات ارضی پر اس وقت دوبارہ بھیجا جائے جب مسیح ضلالت کا بھی خروج ہو چکے، تاکہ یہود و نصارہ کے سامنے حقیقت حال مشاہدے کے درجے میں روشن ہو جائے، یہود آنکھوں سے دیکھ لیں جس کے قتل کے وہ مدعی تھے، قدرت الہی کی کرشمے کی بدولت وہ بقید حیات موجود ہے، اور نصارہ نادم ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سچی پیروی چھوڑ کر جو گمراہ کن عقیدہ اختیار کیا تھا وہ سراپا باطل اور ہیش تھا، اور اس طرح ہدایت و ضلالت کے مارکے میں حق کی سربلندی اور باطل کی پستی دونوں کا مشاہدہ کر کے قرآن پاک کی تصدیق پر مجبور ہو جائے، اور دونوں جماعتیں ایمان حق کو بارادہ و رغبت اختیار کر لیں اور اپنے باطل عقائد پر شرمسار و سرنگو ہو جائیں۔ اور چونکہ ان دونوں جماعتوں کے علاوہ ہدایت و ضلالت کا یہ مشاہدہ دوسرے اہل باطل بھی کریں گے، اس لیے وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، اور اس طرح احادیث صحیحہ کے مطابق اس زمانے میں کائنات ارضی کا صرف ایک ہی مذہب ہوگا، وہ اسلام ہوگا۔ ادیان و ملل کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور معاندین حق کے درمیان میں سنت اللہ کے دو مستقل دور رہے ہیں۔ پہلا دور حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت لوط علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں سنت اللہ یہ رہی کہ جب قوموں نے اپنے پیغمبروں کی صدائے حق پر کان نہ دھرا بلکہ برابر ان کا تمسخر کرتی اور ان کے پیغام حق کے آڑے آتی رہی، تب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ہلاک کر دیا اور دوسروں کے لیے ان کو باعث عبرت و بصیرت بنا دیا۔ اور دوسرا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اس دور میں سنت اللہ کی خصوصیت یہ رہی کہ جب اعدائے حق اور دشمنان دین نے کلمہ حق کی مخالفت میں اصرار کیا اور اپنے پیغمبروں کو ایذا دہی اور ان کے ساتھ تمسخر کو اپنا نصب العین بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کرنے کے بجائے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں وطن چھوڑ دیں اور ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم نہیں تھی، اس لیے بنی سام سامی تھے، اور نمردہ عراق ان کی قوم بنی حام سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور عراق سے شام کی جانب ہجرت فرما گئے۔ پھر یہی صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئی اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے شام کو ہجرت کر گئے، مگر فرعون اس کے لشکریوں نے چونکہ مزاحمت کی اور ہجرت کے بھی آڑے آئے، اس لیے وہ بحر کلزوم میں غرق کر دیے گئے۔ اور یہی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی جب قریش مکہ نے اذیت، تمسخر، دین حق کے ساتھ تصادم اور اعمال دین کی مزاحمت میں کوئی دقیقہ فروگزشت نہ کیا، تب مشیت الہی کا فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ ہر قسم کی نگرانی اور مکان کے ہر طرف محاصرے کے باوجود کرشمہ قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ و معمون مدینہ ہجرت کر گئے۔ سنت اللہ کے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ اور ان کی دعوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو معاندین حق اور دشمنان دین اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتے رہے تھے، اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قبل چند انبیاء کو قتل تک کر چکے تھے اور اب حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے۔ اس کے ساتھ یہ مستورہ بالا حقیقت بھی فراموش نہیں رہنی چاہیے کہ یہود مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت دو مسیح کے منتظر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ضلالت قرار دے کر آج بھی مسیح ہدایت کے منتظر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہجرت کائنات ارضی کے بجائے مالائے اعلیٰ کی جانب ہو، تاکہ مقررہ وقت آنے پر وہ مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے درمیان مشاہدے سے امتیاز کر سکے۔ اور ایک جانب اگر مسیح ہدایت کو مسیح ہدایت سمجھیں تو دوسری جانب قرآن کے فیصلے حق کی صداقت و حقانیت کو دیکھ کر دین حق یعنی کہ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ساتھ ہی نصارہ کو بھی اپنی جہالت اور یہود کی تقلید پر ندامت ہو، اور وہ بھی تعلیم قرآن کی صداقت پر یقین و اعتقاد کے ساتھ شہادت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ کچھ عجیب صورتحال یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں دعوت و تبلیغ، حق اور معاندین کی جانب سے حق کی مخالفت اور پھر اس کے نتائج و ثمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں کی اپنی قوم نے دونوں کو جھٹلایا اور دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے بعد مکانوں کا محاصرہ کیا۔ قدرت حق کے کرشمہ اعجاز نے دونوں کو دشمنوں کی دسترس سے ہر طرح سے محفوظ رکھا۔ دونوں کے لیے ہجرت کا معاملہ پیش آیا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ بعثت عامہ تھی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرۂ ارضی پر قیام مسلسل ضروری تھا،
اس لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چونکہ قوم کو دعوت حق پہنچا چکے تھے اور ایک خاص مقصد عظیم کے پیش نظر ان کا مدت مدید کے بعد کائنات ارضی پر موجود ہونا ضروری تھا، اس لیے ان کو ہجرت ارضی کے بجائے ہجرت سماوی پیش آئی۔ پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے قائد ضلالت امیہ بن خلف کو اپنے حربے سے قتل کیا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی قوم کے مسیح ضلالت دجال کو قتل کریں گے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد آپ کے وطن مکے پر قدرت حق نے اقتدار عطا فرما دیا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول بھی شام ہی کے اس مشہور شہر میں ہوگا، جس سے اپنی قوم کی معاندانہ سازشوں کے بنا پر ملائے اعلیٰ کی جانب ہجرت پیش آئی تھی، اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے پورے ملک پر یہود کے علی الرقم ان کی حکومت ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے قتل انبیاء نے یہود کو اس درجے گستاخ اور بے باک بنا دیا تھا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کسی ہستی کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ نبی صادق ہے یا متنبی کاذب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جس کو ہم اور ہمارے فقہ کاذب قرار دے دیں وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ ذوب باطل میں انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مسیح ضلالت کہا، اور ان کے فقیوں نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، حالانکہ وہ جلیل القدر ہستی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اس پائے کا کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا تھا، اور اس نے جدید پیغام حق انجیل کے ذریعے روحانیت کی مردہ کھیتی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کی ذوم باطل کو پاش پاش کر دیا جائے اور دکھا دیا جائے کہ رب العالمین خالق کائنات جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے، کائنات کی کوئی ہستی یا مجموعہ کائنات بھی اس پر دسترس نہیں پا سکتی۔ چنانچہ قدرت نے اس وقت اس مقدس ہستی کو جست انصری کے ساتھ ملائے اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا، جبکہ مکان کے محاصرے کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظت جان کے تمام وسائل دینوی مسدود کر دیے تھے۔ پھر اس واقعے نے ایک نئی صورت پیدا کر دی، وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ میں صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی ایک شخصیت ایسی ہے جن کے قتل و عدم قتل کے متعلق حق و باطل کے درمیان میں سخت اختلاف پیدا ہوا، اور یہود و نصارہ کے باہم واقعہ صلیب و قتل پر اتفاق کے باوجود دو باطل و متضاد عقائد کی کشمکش نظر آنے لگی۔ یہود قتل و صلیب کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ مسیح ضلالت تھے، اور نصارہ وجہ صلیب یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جو کائنات کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ پاپی دنیا پاپ سے پاک ہو جائے۔ اور صدیوں بعد جب قرآن نے امر حق کو واضح اور مسیح بن مریم علیہ السلام سے متعلق حقیقت حال کو روشن کیا، تب بھی دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا قدرت حق کا فیصلہ ہوا کہ خود مسیح بن مریم علیہ السلام ہی وقت کے موعود پر نازل ہو کر قرآن کے فیصلے کی تصدیق کر دیں، اور یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا خود بخود اس طرح خاتمہ ہو جائے، اور اس کے بعد مدعیان اہل کتاب کو شرک و باطل کی پیروی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور خدا کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ نیز جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بست وحود کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ خدا کی ہستی کے ماں سوا ہر ایک وجود کو فنا اور موت ہے۔ آئیے جانتے ہیں ناظرین، نزول عیسیٰ سے پہلے دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہوں گے، اور وہ کیسا وقت ہوگا جب مسلمان امام مہدی کے ساتھ مشکل دور سے گزر رہے ہوں گے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں سخت معرکہ جنگ برپا ہو رہا ہوگا، اور مسلمانوں کی قیادت و امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقب مہدی ہوگا۔ اس معرکہ آرائی کے درمیان میں ہی مسیح ضلالت یعنی دجال کا خروج ہوگا۔ یہ نسلاً یہود اور یک چشم ہوگا۔ کرشمہ قدرت نے اس کی پیشانی پر کاف الف فے رے یعنی کافر لکھ دیا ہوگا، جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دجل و فریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شعبدے بازو کی طرح شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائے گا، مگر اس سلسلے کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصے کے بعد مسیح ہدایت ہونے کا مدعی ہوگا، یعنی دجال خود کو مسیح موعود کہے گا۔ یہ دیکھ کر یہود بکثرت بلکہ قومی حیثیت سے اس کے پیروکار ہو جائیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ یہود مسیح ہدایت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے ان کے قتل کا مرتکب ہو چکے ہیں، اور مسیح ہدایت کی آمد کے آج تک کے منتظر ہے، جو ہدایت ان کو دجال کی صورت میں نظر آئے گی۔ اسی حالت میں ایک روز دمشق کی جامع مسجد میں مسلمان منہ اندھیرے نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی اور مہدی موعود امامت کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے۔
कि अचानक एक आवाज़ सबको अपने जानिब मुतवज्जा कर लेगी। मुसलमान आंख उठाकर देखेंगे तो सफ़ेद बादल छाया हुआ नजर आएगा। थोड़े ही वक्त में ये मुशाहिदा होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम दो जर्द हसीन चादरों में लिपटे हुए और फरिश्तों के बाजुओं पर सहारा दिए हुए आसमानों से उतर रहे हैं। फरिश्ते इनको मस्जिद के मीनारे मशरकी पे उतार देंगे और वापस चले जाएंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कायनात अर्ज़ के साथ दोबारा वाबस्ता हो जाएगा और वो आम कानून फितरत के मुताबिक सहने मस्जिद में उतरने के लिए सीढ़ी के तालिब होंगे। फौरन तामील होगी और वो मुसलमानों के साथ नमाज की सफ़ों में आ खड़े होंगे। मुसलमानों का इमाम मेहदी मऊद अज़राए ताज़ीम पीछे हटकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इमामत की दरख्वास्त करेंगे। आप फरमाएंगे, ये अकामत तुम्हारे लिए कही गई है, इसलिए तुम ही नमाज पढ़ाओ। फरागत नमाज के बाद अब मुसलमानों की इमामत हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथों में आ जाएगी और वो हरबा लेकर मसीह जलालत यानी दज्जाल के कत्ल के लिए रवाना हो जाएंगे और शहर पना से बाहर उसको बाब लुद पर मुकाबिल पाएंगे। दज्जाल समझ जाएगा कि उसके दजल और जिंदगी का खात्मे का वक्त आ पहुंचा, इसलिए खौफ की वजह से मोम की तरह पिघलने लगेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और फिर जो यहूद और दज्जाल की रफाकत में कत्ल से बच जाएंगे वो और ईसाई सब इस्लाम कबूल कर लेंगे और मसीह हिदायत की सच्ची पैरवी के लिए मुसलमानों के शाना बशाना खड़े नजर आएंगे। इसका असर मुशरिक जमातों पर भी पड़ेगा और इस तरह इस जमाने में इस्लाम के माँ सिवा कोई मजहब बाकी ना रहेगा। इन वाक़यात के कुछ अरसे बाद याजूज माजूज का खुरूज होगा और अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को इस फितने से महफूज रखेंगे। इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो क़यामत की इस निशानी याजूज माजूज पर होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत 40 साल रहेगा और इस दरमियान में वो अज़वाजी ज़िंदगी बसर करेंगे और उनके दौर हुकूमत में अदल इंसाफ और खैर बरकत का ये आलम होगा कि बकरी और शेर एक घाट पर पानी पिएंगे और बदी और शरारत के अनासिर दब कर रह जाएंगे। 40 साल दौर हुकूमत के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवील हदीस में है, फिर वो कायनात अर्ज़ पर उतर कर 40 साल क़याम करेंगे और इसके बाद वफ़ात पा जाएंगे और मुसलमान उनके जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और इनको दफन करेंगे। सही मुस्लिम में है कि दौर हुकूमत 7 साल रहेगा। इब्ने कसीर फरमाते हैं कि तदबीक की सूरत यह है कि जब मसीह अलैहिस्सलाम का रफ़ा समावी हुआ यानी आसमानों पर उठा लिए गए, उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी और नुज़ूल के बाद 7 साल मज़ीद बक़ीदा हयात रहेंगे। इस तरह कायनात अर्ज़ में कुल मुद्दत हयात 40 साल हो जाएगी। नाज़रीन, ये थी क़यामत की निशानी नुज़ूल ईसा पर मुबनी मुफीद मालूमात। अगर आप चाहते हैं मज़ीद ऐसी मालूमात आपको और आपके दोस्त अहबाब को हासिल हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क़यामत की निशानी के साथ।